बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ुबीना खान। आपको खुशामदीद करती हूँ एक हफ़्ते बाद, और उम्मीद करती हूँ कि जहाँ से भी आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं खुश होंगे, अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, सेहतमंद होंगे। और हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है, वहाँ पे कॉल करके नंबर मिला के आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और हमें बता सकते हैं अपने मसरूफियात के बारे में, क्या कुछ को हो रहा है, कौन से इलाके से बात कर रहे हैं और किस तरह का प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अगर आप लोग हमें कॉल्स करेंगे और हमें बताएंगे। इसके अलावा नाजरीन, जो हमारे शोज़ होते हैं, जो हमारा शो होता है अक्सर गिलगित बल्तिस्तान, इसके डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस पे भी जाके आप दोबारा देख सकते हैं। और वहाँ पे हमारे छोटे छोटे क्लिप्स अपलोड होते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारा पूरा प्रोग्राम अपलोड होता है, तो वहाँ पे भी जाके आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और कमेंट सेशन पे जाके हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह का प्रोग्राम देखना पसंद है। तो आपके मुताबिक हम वो चीज़ें आपको दिखाएंगे। नोट के बारे में, वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में किसको क्या नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें पता है। और अभी तो ब्लॉसम का सीज़न चल रहा है, तो डेफिनेटली हर कोई, हम लोग वीडियोस पे भी देख रहे हैं, तो जितने भी व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, फूड व्लॉगर्स हैं, सारे के सारे फॉरेनर्स तो आते रहते हैं। अभी जो है वो सब गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। और अभी जो ये खूबसूरत सीज़न है, ब्लॉसम का सीज़न चल रहा है, अभी कुछ दिनों बाद चेरी ब्लॉसम शुरू हो जाएगा। और मैं काफ़ी जगहों पे देख रही थी, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट भी आ रहे थे, वहाँ पे जो है स्कर्दू में अभी होगा एक चेरी ब्लॉसम का फेस्टिवल होता है, चेरी फेस्टिवल के नाम से। तो वहाँ पे बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि स्कर्दू में बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट तरह के चेरीज़ पाए जाते हैं, रेड चेरीज़, ब्राउन चेरीज़, ब्लैक चेरीज़, ग्रीन चेरीज़, डिफरेंट चेरीज़ के डिफरेंट कैटेगरीज़ होते हैं वहाँ पे। और तो ये फेस्टिवल में ऐसा होता है कि वो सारे लोग जहाँ जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने गार्डन से चेरीज़ लेके आते हैं और डिफरेंट लोग टेस्ट करते हैं, और ये एक फ़ेस्टिवल होता है। तो आप लोग वो फेस्टिवल भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में अभी 15-20 मई तक ये फेस्टिवल होगा। तो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आप लोग देख रहे होते हैं, वहाँ पे सारा कुछ बता रहे होते हैं। तो खूबसूरत सीज़न है, जा सकते हैं। इस्लामाबाद में वैसे काफ़ी गर्मी आ गई है। आवाज़ नाज़रीन थोड़ी सी मेरी ख़राब लग रही होगी आपको, मेरी तबीयत ख़राब है काफ़ी दिनों से और गला मेरा बहुत ज़्यादा दुख रहा है। वैसे तो मैंने सुना था कि इस्लामाबाद में जो है वो कोविड के काफ़ी मसले चल रहे हैं, तो आप सब ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मौसम की तब्दीली की वजह से जो कभी बारिशें हो रही, कभी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस वजह से बाहर जाते हुए भी एहतियात करना है। अम्ब्रेला लेके जाए अपने साथ, पानी रखें क्योंकि एनर्जेटिक रहे, पानी कहीं कहीं पे भी जाते हैं अपने साथ, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी सबको। इसके अलावा नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम लोग इस शो में डिस्कस करेंगे। कुछ ख़बरें आ रही थी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी मसला चल रहा है। वैसे तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक इस तरह का एरिया है, किस तरह का प्रोविंस बन गया है गिलगित बल्तिस्तान के, जहाँ पे पहले रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, लेकिन दिन ब दिन जो है वो चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। काफ़ी टाइम से, ये पूरा महीना गुजर गया, तो मैं देख रही थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मतलब 8-9-10 घंटे से वहाँ पे लाइट्स नहीं आती, तो लोग रोड्स पे आ गए। सारे स्टूडेंट्स, वो कराकोरम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी स्ट्राइक कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है, एक एरिया तो बहुत अच्छा है, चीज़ें वहाँ पे तब्दील हो रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान का। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिनकी वजह से लोगों को मसले मसाइल होते हैं। तो पाकिस्तान है यहाँ पे, मसाइलिस्तान है यहाँ पे, चीज़ें ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी है, काफ़ी चीज़ें नेगेटिव भी है। तो हमारी आवाम जो है वो डेफिनेटली सियासतदानों पे, सियासी जो लोग हैं जो सियासत करते हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर जो है वो यकीन करके, होप रख के बैठे हुए कि ये ठीक होगा, वो ठीक होगा। तो इंशाल्लाह हम तो उम्मीद ही रख सकते हैं, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, तो उम्मीद ही रख सकते हैं कि सारी चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। तो नाजरीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। मुझे लगता है गिलगित बल्तिस्तान से कॉल आई थी क्योंकि सुबह सुबह
جو جلدی اٹھتے ہیں وہ نارتھ کے لوگ ہی جلدی اٹھتے ہیں. وہاں پہ جو ہے ابھی صبح صبح اٹھ کے اپنے مال مویشیوں کو لے کے باہر جانا, اور فروٹس کا سیزن ہے تو فروٹس کا خیال رکھنا, بہت ساری چیزیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کال گلگت سے ہی آئی تھی, لیکن خیر کٹ گئی. آپ دوبارہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور کال کرنے کے لیے نمبر اسکرین پہ موجود ہے, اور کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ذیشان بات کر رہا ہوں جی, گلگت بلتستان سے. اچھا ذیشان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سر جی بتائیں کیا حالات ہے گلگت بلتستان میں, کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں بس اچھے ہیں جی, موسم بہت پیارا ہے گلگت کا. سر گلگت اور کے کون سے علاقے سے بات کر رہے ہیں آپ, کیا کام کرتے ہیں؟ میں گلگت بلتستان پولیس میں ہوتا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا, گلگت گلگت پولیس سے. بلتستان پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں. آپ کا اچھا, شو بہت شوق سے دیکھتا ہوں. بہت پیارا شو ہے آپ کا, ماشاء اللہ. بہت شکریہ. تو سر بتائیں نا, گلگت میں کیا موسم تو ڈیفینیٹلی, یار کیا کالز کیوں ڈراپ ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں سگنلز کے کوئی مسئلے چل رہے ہیں وہاں پہ, تھوڑی بہت بارشیں بھی ہوتی ہیں. میں دیکھ رہی تھی فلائٹس جو ہے وہ ابھی تو ایئر بلو بھی جاتی ہے گلگت کی طرف, تو لکیلی پہلے پی آئی اے جاتی تھی, ابھی ایئر بلو بھی جاتی ہے, لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ سگنلز کا پتہ چل رہا ہے یہی سے. اور دوسرا یہ کہ آپ کالز ہمیں کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ موجود ہے, جہاں سے بھی کسی بھی ایریا سے ہمیں کال کر کے اپنے ایریا کے حالات کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں. ویسے تو ہم اپنے نارتھ کے بارے میں آپ سب کو بتا رہے ہوتے ہیں, اپنا خوبصورت میوزک آپ سب کو سنا رہے ہوتے ہیں. ہاں میوزک کے تو سارے شوقین ہیں, تو آپ کالز کر کے ہمیں فرمائش بھی کر سکتے ہیں. اور پچھلے پروگرام میں ہمارے گلگت سے ایک چھوٹے سے بچے کی کال آئی تھی, انہوں نے بڑا خوبصورت سا گانا ہمیں سنایا تھا. اور ایک جو ہے وہ آپ ہی کی بھی ہمیں کال آئی تھی اسکول سے, تو انہوں نے بھی بڑا پیارا سا گانا ہمیں سنایا تھا. تو آپ لوگ بھی اپنے اسکلز کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں کالز کر کے, اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم گلگت کے حالات کی بات کر رہے تھے. ابھی تو یہ جو سیزن ہے یہ وہاں پہ فروٹس کا سیزن ہے, کافی ٹورسٹ جا رہے ہیں. اور ہر سال یہ سیزن جو ہوتا ہے اس میں کافی فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں, کافی اسپورٹس, فٹ بال لیگ ہوتی ہے ہنزا میں گلگت میں, وہاں سے بھی کافی لوگ وہ جو ہے ڈفرینٹ ایریا سے آتے ہیں. پولو ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسکردو میں جو ہے وہ ڈفرینٹ فروٹ سیزن میں ڈفرینٹ فیسٹیولز ہوتے ہیں. ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا چیری فیسٹیول ہوگا, اس کے بعد مینگو فیسٹیول بھی ہوتا ہے وہاں پہ, اور بھی بہت سارے فروٹس کے ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے ایک دفعہ وزٹ کیا تھا وہاں پہ, کافی ان کا پورا میلہ لگتا ہے وہاں پہ, اور ڈفرینٹ ایریا سے فروٹس آتے ہیں, ہر قسم کے فروٹس. میں نے تو اس طرح کے فروٹس کھائے وہاں پہ, میں پہلے کبھی کھائے بھی نہیں تھے. اسٹرابیریز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے, اور تو اسی لیے جو ہے آپ جا سکتے ہیں گلگت بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور انجوائے کر سکتے ہیں. ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے موسیقی تو سب کا فیوریٹ ہے, اور وہ چترال کا موسیقی ہوا گلگت کا, وہ تو ڈیفینیٹلی ہر کوئی سننا پسند کرتا ہے. تو کیوں نہ ہم بھی جا کے خوبصورت سا گانا سنتے ہیں اور واپس آ کے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین, اتنا خوبصورت سا گانا آج کل تو بہت مشہور ہے سوشل میڈیا پہ, میرا بھی بڑا فیوریٹ ہے. لاسٹ ٹائم ایک بچی کی کال آئی تھی گلگت بلتستان سے, انہوں نے بھی اپنی خوبصورت آواز میں گانا ہمیں سنایا تھا, اور کافی لوگ جو ہے وہ میسیجز پہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہوتے, تو سب کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا. آئی ہوپ آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا. تو ناظرین چلتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ, بریک سے واپس آ کے جو ہے ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے سے گیسٹ بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اور اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہے عکس گلگت بلتستان. ویلکم بیک ناظرین. ہم چھوٹے سے بریک پہ گئے تھے. بریک کے بعد آپ سب کو ہم اکثر گلگت بلتستان میں خوش آمدید کرتے ہیں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ہمارے شو میں ہر وقت جو ہے ہم اچھے اچھے گیسٹ بلا رہے ہوتے ہیں جو کہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں, اور اچھے اچھے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اور زیادہ تر تو جو ہماری ینگ جنریشن کے جو ہمارے بچے ہیں, جو لڑکے لڑکیاں ہیں, وہ تو اتنے زیادہ اچھے اچھے فیلڈز میں ابھی جا چکے ہیں. اسپورٹس کی ہم بات کریں تو
گلگت سے کوئی بھی لڑکا یا لڑکی ایسے نہیں جو کہ کسی سپورٹس میں نہیں ہوتے, اور بڑی خوشی ہوتی ہے, خوشی کی بات ہے, کہتے ہوئے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پاکستان کو. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو بھی ینگ جنریشن ہے جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, پاکستان کے فیوچر کے لیے کام کرتے ہیں, ان کو ہم اپنے شو میں بلائیں, ان سے بات کریں, ان کے جرنی کے حوالے سے بات کریں, اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں کہ دیکھیں جو ہمارا نارتھ ہے وہاں پہ کتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے اور لڑکیوں لڑکوں کے اندر کتنے سکلز ہیں. اور تو آج بھی جو ہے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ گلگت بلتستان سے ہم نے بلائے ہوئے ہیں, اور جو ہمارے پہلے گیسٹ ہیں وہ ہے زہیب علی, جو کہ گلگت سے تعلق رکھتے ہیں اور باکسر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ فائٹر بھی ہے, بہت ساری جگہوں پہ جا کے پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا ہے, گولڈ میڈل پاکستان کے لیے لے کے آئے ہیں, تو ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں ہم زہیب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ جو ہمارے موجود ہیں وہ وقاص احمد ہیں, ان کا تعلق بھی گلگت بلتستان سے ہے, تو وہ بھی ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں. اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں اور یہاں پہ عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی سے انگلش میں جو ہے وہ بی ایس کریں. اس کے علاوہ وہ شاعر ہیں, شاعری کرتے ہیں, غزلیں لکھتے ہیں, جو کہ ایک بہت خوبصورت بات ہے. تو آپ کو بھی ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں, آپ دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ لوگ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں تو بہت شکریہ. تو زہیب فائٹر ہیں آپ اور مکس مارشل آرٹ کھیلتے ہیں. سب سے پہلے اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ کیسے فائٹنگ میں کیسے جانا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو آپ لوگوں نے انوائٹ کیا ہمیں. اور جرنی کے بارے میں بتاتا چلوں تو میرا نام زہیب علی ہے اور میں گلگت بلتستان کے خوبصورت علاقے گیزر سے میرا تعلق ہے. بالکل. اور میری جرنی سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً 3.5 سال پہلے. اچھا. اور اس سے ابھی کتنے سال کے ہیں آپ؟ ابھی میں ہوں 20 سال کا. تو جی بتائیں. تو میری جرنی سٹارٹ ہوئی 3.5 سال پہلے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ مکس مارشل آرٹ جیسے گیم ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل. اور اس سے پہلے یہی تھا کہ پہاڑی لوگ ہیں تو پتہ چل جاتا ہے, وہاں پہ فائٹنگ ویسے بھی اتنا اسپرٹ ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ انوالو رہتے ہیں. تو پھر بعد میں ان چیزوں میں انوالو رہے. پھر بعد میں میرے دوست جو میرے ساتھ اسپارنگ پارٹنر ہوتے ہیں تو وہ 1-2 دن جاتے رہے کلب وغیرہ جہاں پہ یہ مکس مارشل آرٹ سکھایا جاتا ہے. گلگت میں؟ جی گلگت میں. اچھا. تو وہاں پہ وہ جا رہے تھے تو پھر انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ چلتے ہیں, اور اف یو لائک, اگر آپ کو پسند آتا ہے تو کرتے ہیں, کو نہیں آتا ہے تو پھر آپ کی مرضی. تو پھر میں نے 1-2 دن اس سے کہا کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا یہ تو بہت لڑائی والا کام ہے. بالکل. تو وہ لڑائی تو ہوتی رہتی ہے لیکن یہ تھوڑا فیلڈ کی طرف آنا یہ تھوڑا سا رسکی. بالکل. تو پھر اس کے بعد 1-2 دن وہ جاتے رہے. تیسرا دن مجھے انسسٹ کیا, میں نے کہا چلو چلتے ہیں. پھر کلب میں گئے, چیزیں دیکھا. پھر وہ ایک دن کب مہینوں میں بدلے, مہینے کب سال میں بدلے, اس کا کوئی علم نہیں ہے. اور اس کے بعد میری جرنی تقریباً میں 2 ٹائم آل پاکستان گولڈ میڈلسٹ ہوں MMA میں, اور میں ٹیم وزیر کا حصہ بھی ہوں. عثمان وزیر جو ہمارے آپ کے باس ہمارے شو میں آ چکے پہلے, تو ان کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں گائیڈنس دی, ہمیں پاتھ وے دکھایا کہ کس طرح ہم لوگوں نے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ ہم وومن امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, فٹنس میں یہاں اسلام آباد میں. بالکل. اور انشاءاللہ آگے گولز بڑھیں ہیں انشاءاللہ. بہت سارے ارادے ہیں کرنے کے, انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرنے کے پورے چانسز ہے اور پوری تیاری انشاءاللہ. زہیب آپ ابھی بہت زیادہ ینگ ہے اور آپ کے پاس ابھی بہت سارا ٹائم ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کام کریں گے. تو وقاص آپ سے میں کچھ چیزیں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ شاعر ہیں, ابھی فی الحال آپ پڑھ بھی رہے ہیں, تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ شاعری کا شوق کب سے ہوا, تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے. شروع میں تو مجھے خاص سچ کوئی شوق نہیں تھا. بالکل. اور میں چونکہ میٹرک تک میں نے کیڈٹ کالج چلاس میں نے پڑھا ہے. اوکے. تو وہاں سے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, مطلب میرے ساتھ ایسے دوست ہوا کرتے تھے جو مطلب تب آزمائی کرتے تھے, شعر کہتے تھے. تو ایسی محفل میں انہوں نے بھی 1-2 شعر کہے, تو میں نے بھی جو ہے اپنی جو ہے تب آزمائی کی کہ کر سکتا ہوں کہ نہیں, یا شعر میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں. تو وہاں پہ ایک شعر میں نے کہا, تو بعد میں مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بھی شعر رینڈم تھا. اچھا. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بھی شعر کہہ سکتا ہوں, لکھ سکتا ہوں. تو وہاں سے میں نے پھر اپنی جرنی کا آغاز کیا. تو وقاص یہ آج بھی ایک اکثر گلگت بلتستان کا محفل چل رہے, تو ہمیں بھی کچھ شاعری سنائیں گے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی بالکل. پلیز سنائیں. ایک غزل ہے کہ مطلع ہے اس کا کہ میں نے تو اب پڑاؤ کے خیمے جلا دیے, میں نے تو اب پڑاؤ کے خیمے جلا دیے, دل کے چراغ اس کی عوض سب بجھا دیے.
بارش میں بھیگنا اسے بے حد عزیز تھا، بارش میں بھیگنا اسے بے حد عزیز تھا، سو میں نے اس کے واسطے آنسو گرا دیے، کیا بات ہے، جس کے حسن کا سارا زمانہ تھا معترف، جس کے حسن کا سارا زمانہ تھا معترف، میں نے بھی پیسے ان کی ہنسی پر اڑا دیے، کیا بات ہے، میں اس سے پہلے اپنی ہی دنیا میں تھا مگن، میں اس سے پہلے اپنی ہی دنیا میں تھا مگن، مجھ کو نشے پہ تیرے غموں نے لگا دیے، اوہو کیا بات ہے، جو سچ پرست تھا وہ سلاخوں میں بند ہے، یہ ملکی جو ہے سیاسی حالات کے تناظر میں شعر ہے، جو سچ پرست تھا وہ سلاخوں میں بند ہے، جھوٹوں نے مل کے اس پہ ہی پرچے کٹا دیے۔ اوہو کیا بات ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ نے خود لکھا ہے؟ یہ تھوڑا سا کنٹروورشل بھی رہا ہے یہ شعر، ہاں اس لیے نا یہ مجھے اس سے مجھے اچھا یہ آپ نے بتایا تھا پہلے؟ نہیں کہیں پہ پبلش ہوا ہے؟ میں نے کیا تھا، وہ گلگت بلتستان کی ایک جو ہے آفیشیل پیج ہے، اچھا کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی اس پہ؟ نہیں کاپی رائٹ تو خیر وہ چیزیں نہیں ہوگی، کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن گھر والوں سے اور سائٹ پہ مطلب ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، تو خیر کوئی نہیں ہے، شاعر ہوتا ہی جو ہے وہ حقیقت پسند ہوتا ہے، شاعر تو ہوتے غالب کیسے شاعر تھے، دیکھیں کچھ بھی حبیب بولتے جالب تھے، ہو گئے، دیکھیں احمد فراز ہو گئے، فیض شاعر کو ڈر نہیں لگتا نا بالکل، سچویشن شاعر سے، کو نڈر ہونا چاہیے، وہ بس بول دیتے، ان کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے، تو بہت اظہار خوبصورت، کے عاشق ہوتے ہیں ہاں شاعر۔ بالکل آپ نے بہت خوبصورت شاعری کی، اور ویسے میں نے سنا ہے کہ جو ہمارے نارتھ کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت عاشق مزاج ہوتے ہیں نا زہیب ہوتے، تو زیادہ تر شاعری کرتے ہیں، تو کوئی عشق پہ کوئی شاعری کی یا کبھی کسی سے محبت ہوئی ہو تو شاعری کی ہوگی، تو ایسا کچھ ہوا ہے پھر آپ نے شاعری یہ تو کی ہو؟ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، انسان کو دوسرا انسان اٹریکٹ کرتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس میں لیکن کوئی دو شاعروں رائے کو نہیں۔ زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، شاعر جو ہوتا ہے وہ حساس ہوتا ہے، بالکل ایک شاعر کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ حساسیت ہے، اگر وہ حساس نہیں ہے، سینسٹیوٹی اس میں اگر نہیں ہے تو وہ وہ شاعر شاعری نہیں نہیں ہے، کر سکتا، بالکل اور جو شاعر ہے اس کے اندر سینسٹیوٹی نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ایسا ہی ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے، ہم کو بھی کوئی اچھا لگا تو کچھ لکھا ہوگا آپ نے ضرور، یہی تو سنائے نا ہمیں، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی کوئی بالکل عاشقی کی داستان شاعری کی صورت میں ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو ایک اور غزل ہے کہ میں جو ہے وہ شاعری مجھے بالکل بھی نہیں آتی، تو ابھی مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کے مزہ آ رہا ہے، مجھے سننے کا دل کرے، مجھے بھی کچھ آ گیا تو میں سنا دوں گی۔ غزل ہے کہ جی بالکل۔ بچھڑ کر ان دنوں تجھ سے عجب رسوائی ملتی ہے، اوہو بچھڑ کر ان دنوں تجھ سے عجب رسوائی ملتی ہے، بھری محفل میں بھی مجھ کو بہت تنہائی ملتی ہے، اوہو کتاب زیست کو جب دیکھتا ہوں بند آنکھوں سے، کتاب زیست کو جب دیکھتا ہوں بند آنکھوں سے، تو گہرا درد ملتا ہے، بہت پسپائی ملتی ہے، اوہو کیا میں اکثر اپنے حلقے میں حسین لوگوں کو رکھتا ہوں، میں اکثر اپنے حلقے میں حسین لوگوں کو رکھتا ہوں، حسین لوگوں کی سنگت میں عجب رانائی ملتی ہے، کیا بات ہے، بہت میرے مزاج کا شعر ہے، بہت خوبصورت، ہمارے عہد میں امید اچھے کی نہیں رکھنی، بالکل ہمارے عہد میں امید اچھے کی نہیں رکھنی، یہاں اچھائی کے بدلے کہاں اچھائی ملتی ہے، کیا زمانے کے تماچوں سے ہی جینا سیکھتے ہیں لوگ، زمانے کے تماچوں سے ہی جینا سیکھتے ہیں لوگ، بہت ہی ٹھوکروں کے بعد پھر دانائی ملتی ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت شاعری کی ہے آپ نے، بہت اچھا لگا، اور ڈیفینیٹلی بہت گہرائی میں جا کے لکھا ہے آپ نے، ہے نا؟ بس یہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ اچھا زہیب، انٹرنیشنلی پاکستان کو آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے، تو جب آپ گئے باہر، پھر آپ کا جب نام لیا گیا کہ زہیب فرام پاکستان اتنے گولڈ میڈل لے کر آئے، تو کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا، کچھ وہ ہوئے تھے، ایموشنل ہوئے تھے، ایکسائٹیڈ ہوئے تھے، فیلنگ ذرا ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو ایک ایتھلیٹ کے لیے یہی ایک بڑی بات ہوتی تھی، وہ اپنے پاکستان کا فلیگ اپنے سینے میں لگائیں، بالکل ایسا ہی ہے، تو اس کو ریپرزینٹ کرنا اور چیزوں کو اس مطابق دیکھنا کہ اپنے پاکستان کا فلیگ سب سے اوپر ہی رکھنا ہے۔ اس کے اندر بہت سے ایک ریزنز ہیں، الگ الگ مارشل آرٹس ہوتے ہیں، جی جس میں باکسنگ ہوتا ہے، کک باکسنگ ہوتا ہے، ریسلنگ ہوتا ہے، BJJ ہوتا ہے، برازیلین جوجوتسو، کراٹے ہوتا ہے، تائیکوانڈو ہوتا ہے، یہ آپ کے مارشل آرٹس ہیں۔
اوکے. ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے, جیسے کہ ایک فروٹ چاٹ اندر سب کچھ ہوتا ہے, تو وہ اسی طرح اس کو مکس مارشل آرٹس کہتے ہیں ہم اس کو, جس میں آپ ککس بھی مار سکتے ہیں, پنچز بھی مار سکتے ہیں. ابھی باکسنگ کی بات کریں تو وہاں پہ صرف پنچز مار سکتے ہیں. تو کمبیٹ سپورٹس میں تو آپ جب بھی اٹیکنگ کر رہے تھے, جیسے کہ باکسنگ میں آپ اپنے ہاتھ کو اپنے اسٹمک کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ہٹ نہ ہو یہاں پہ, کیونکہ یہ نوک آؤٹ چیزیں ہیں, یہاں پہ چن انوالو ہوتی ہے, اس کے بعد اسٹمک انوالو ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے ہاتھ کو اور اس کے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پوائنٹس نہ دیں. ہم موو کر رہے ہوتے ہیں, تو تب اگر آگے سے پنچ لگتا ہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا نیچے کی طرف آن ورڈ کرتے ہیں. تو اس کے بعد پنچز کا یہ رول ہے کہ ہم آگے کی طرف پنچز مار رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ یہ روٹیشنل پنچز, اور اس طرح مطلب اس کا ایک بیسک رول ہے کہ آپ پنچز ایسے تھرو کریں جس میں آپ کے فل ایکسٹینشن ہو اور فاسٹ پنچز. جی سوری میرے گلا 2 دنوں سے بہت زیادہ خراب ہے, تو آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا. اس کے علاوہ زبیر, اپنے میڈلز کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون کون سے میڈلز لیے آپ نے. میں نے فرسٹ آف آل پشاور میں اپنا فرسٹ فائٹ کھیلا تھا, میں نے ڈیبیو فائٹ, جس میں میں نے گلگت بلتستان کے لیے گولڈ میڈل لیا تھا. اور سیکنڈ فائٹ جو ریسنٹ میں لاہور سے کھیل کے آ رہا ہوں, تقریباً 1 مہینہ ہو گیا, تو پھر اس میں مطلب لاہور بریو جم میں نے کھیلا تھا. وہاں پہ میں نے اپنا سیکنڈ گولڈ میڈل گلگت بلتستان کے نام کیا تھا. وہ 2 ٹائم آل پاکستان گولڈ میڈلسٹ اسی طرح. اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ فائٹس کھیلی ہیں. کریں گے جاتے ایک چھوٹے سے بریک پہ, بریک سے واپس آ کے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں. سوری گلا میرا بہت خراب ہے کافی عرصے سے, تو کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو ذرا ٹھیک کروں. اب بیچ بیچ میں ٹھنڈے پانی بھی پیتی رہی ہوں, تو یہ ذرا زیادہ اور خراب ہو گیا. تو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں, وقاص سے بات کریں گے. وقاص, کبھی کوئی جو سیڈنس میں شاعری کرتے ہیں, جب بندہ کبھی اداس ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں, جا کے گلگتی لوگ تو ویسے بھی نیچر سے بہت قریب ہوتے ہیں, تو کبھی اس طرح کی شاعری کی ہے ایسے اداس ہو کے؟ بالکل یقیناً. یہ اسپیشلی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس بات کا بتا دیا کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ حساس ہوتا ہے, اور وہ مطلب شاعر یہ حساسیت اس لیول کی ہوتی ہے, وہ کسی بھی چیز کو ڈائریکٹ پک کر لیتے ہیں, چاہے اچھی ہو بری ہو وہ پک کر لیتے ہیں. اور تھوڑی سی وہ ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مطلب اداس ہوتا ہے. اور شاعر عورت کی خوبصورتی پہ بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ شاعری جیسے کہ غزل کی جو لغوی معنی بھی یہی ہے, عورت کی باتیں, عورتوں سے باتیں کرنا یا عورت کے بارے میں باتیں کرنا. تو یقیناً خوبصورتی پہ. تو کبھی کوئی سیڈ بیٹھ کے شاعری کی تو ہمیں سنائے نا, کچھ ایسا لگے کہ یار یہ لمحہ بہت زیادہ اداسی کا لمحہ تھا. یہ میں ابھی. اچھا, شاعری کے ساتھ پھر جو آپ غزل لکھتے ہیں اپنا نام بھی ایڈ کرتے ہیں پھر؟ وہ تخلص میں ہوتا ہے, لیکن میں فی الحال میرا تخلص کیوں, آپ کچھ دنوں میں پبلش کریں گے اپنی شاعری تو پتہ تو چلے لوگوں کو. ہاں وہ تو اب اتنا تو ابھی تو ہمارا جو ہے سٹارٹنگ ہے, ابھی بگنر ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے ہم نے, تو ابھی بگنرز ہیں, ہم نیو کمرز ہیں, تو انشاءاللہ ہو جائے گا وہ بھی. چلیں ہمیں شاعری سنائیں. ٹھیک ہے. غزل ہے کہ تمہیں خوابوں میں تکتا رہوں گا, تمہیں خوابوں میں تکتا رہوں گا, یوں ہی نظروں کو اپنی میں بھروں گا. غم و آلام سہنے میں مزہ ہے, غم و آلام سہنے میں مزہ ہے, غم و آلام سہتا ہی رہوں گا. انا کا مسئلہ پیدا کروں کیوں, انا کا مسئلہ پیدا کروں کیوں, جہاں جھکنا پڑے تو میں جھکوں گا. یہی ایک خواب ہے میرا ازل سے, یہی ایک خواب ہے میرا ازل سے, میں کر کے خواب پورے پھر مروں گا. بہت شکریہ. تمہارے واسطے لڑنا پڑے تو, تمہارے واسطے لڑنا پڑے تو, میں تنہا پوری دنیا سے لڑوں گا. بہت شکریہ. تمہارے واسطے لڑنا پڑے تو, میں تنہا پوری دنیا سے لڑوں گا. میں دل میں جھانک تو سکتا نہیں پر, میں دل میں جھانک تو سکتا نہیں پر, تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں پڑھوں گا. بہت خوبصورت. یہ شاعری کا جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, BS کریں انگلش میں, تو یہاں سے پڑھائی سے پھر شاعری میں کیسے شفٹ ہونا ہوا؟ پھر آپ کو کوئی اردو کچھ لینا نہیں چاہیے تھا؟
ہاں مجھے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بی ایس انگلش لٹریچر کر رہے ہیں. ہاں لٹریچر بہتر نہیں تھا کہ اردو لٹریچر کرتے. تو وہ بات بھی ان کی ٹھیک تھی, لیکن یہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ میں آلریڈی جو ہے اردو کے ساتھ جو ہے فیملیئر تھا, اردو کے ساتھ ان ٹچ تھا. ویسے بھی میرا جو ہے مشغلہ یہی ہے کہ اردو کی شاعری کی بکس پڑھنا اور شعراء کو پڑھنا ضرور پڑھتا ہوں. فیوریٹ شاعر کون ہے؟ میرا فیوریٹ شاعر میرے تو خیر کافی ہیں. فیض احمد فیض صاحب ہیں, اس کے بعد احمد فراز ہیں, احمد ندیم قاسمی ہیں. لیکن ان سب میں جو اگر دیکھا جائے تو میں تھوڑا سا ایموشنل سا بندہ ہوں. اچھا, وہ دکھتا بھی ہے آپ کو. میں چیزوں کو ڈائریکٹ جو ہے پک کر لیتا ہوں. تو جون صاحب از ون آف مائی فیوریٹ. اچھا, آپ کے فیوریٹ شاعر. ٹھیک ہے, جون میرا بہت فیوریٹ ہے. تو زہیب فائٹنگ کے ساتھ ساتھ اور کیا کچھ کرتے, کوئی ہابیز ہے؟ سنگنگ, پہلے سنگنگ کرتا تھا. پہلے کیوں, ابھی کیوں نہیں؟ ابھی مطلب ہم تو سنیں گے گانا آپ سے. ابھی تو میں نے کافی ٹائم ہوا گانا میں نے گایا نہیں. بس یہ تھا کہ مارشل آرٹ میں اتنا بزی ہو گئے, باکسنگ میں. ہاں بس وہ ایک دفعہ آپ آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, مائنڈ پورا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, پیشن بن جاتا ہے نا آپ کا. تو کچھ سنائے نا ہمیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز سنیں ذرا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے فیلڈ میں اچھے ہوتے ہیں نا, اپنے پیشن کو لے کے چلتے ہیں, ان کو دوسری ہابیز نہیں ہوتی. تو اس کو ذرا اس بات کو غلط ثابت کر دیں. ٹھیک ہے, میں گلگتی میں ہی سنائے, مسئلہ نہیں, اردو انگلش کچھ بھی چلے گا. اردو چل ٹھیک ہے. ٹھیک, ایک انڈین سانگ ہے. ہاں ہاں بالکل, سونو نگم کا. بالکل. ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی. اچھا, کوئی اور گانا سنائے, کوئی اور گانا سنائے, یہ چھوڑے. گلگتی کوئی گانا آتا ہے؟ گلگتی کون سا کوئی آپ بتا دیں یار. میں ابھی یہ جو کلاج پشے, یہ میرا مدر نیٹو لینگویج نہیں ہے تو اسی لیے. بس یہ آپ غزر سے نا, غزر سے. تو غزر میں کھوار لینگویج بولتے ہیں؟ شنا بولتے ہیں. شنا میں کچھ نہیں آتا. آتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے, اس کا ایک میوزک وہ الگ ہوتا ہے. اچھا, ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ الگ. کوئی پاکستانی گانے نہیں آتے؟ پاکستانی اتنے اچھے حسن رحیم اتنے اچھے گانا گاتے ہیں, آپ کے اپنے ایریا کے ہیں, ان کے گانے نہیں آتے؟ حسن رحیم کبھی, عظیم ہنزائی, تو اسلام ہنزائی, تو اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں. ہاں بالکل, وہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ میوزک ٹیسٹ الگ ہوتا ہے, وہ تھوڑا پاپ ٹائپ. انسٹرومنٹ نہیں بجاتا. میں نے میوزک تھیوری وغیرہ پڑھا ہوا ہے اس سے پہلے. تو آج کل بتائے کیا فائٹس کیا چل رہی ہے, کوئی ابھی کچھ آنے والے ہیں فائٹس کے, ابھی کیا کرتے ہیں آپ؟ ابھی پچھلے دن تقریباً عثمان وزیر کے ساتھ میں یہاں پہ ہوتا ہوں, یہاں آئی ایٹ جم میں ہوتا ہے وہ, تو ان کے ساتھ ٹریننگ کرتا ہوں. ان کا بہت شکر گزار ہوں. وہ کیا کرتے ہیں, یہاں پہ جو بھی گلگت سے فائٹر آ رہے ہوتے ہیں ان سب کو یہ جگہ دیتے ہیں, فری ٹریننگ ہوتا ہے, سب کچھ وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہی بس وہ ٹریننگ وغیرہ جاری ہے. اس کے بعد آگے ابھی فائٹس آ رہی ہیں, پروفیشنل باکسنگ فائٹس. اچھا زہیب, ابھی جو آپ کی فائٹ آ رہی ہے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے رائٹ؟ تو اس کے بارے میں نا آپ نے کس کے ساتھ فائٹ کرنا ہے اور کہاں پہ یہ ہوگا, یہ آپ نے اسکرین پہ دیکھ کے بتانا ہے, کیونکہ سارے لوگ ڈیفینیٹلی ابھی پھر دیکھنے آئیں گے, اور آپ ادھر دیکھ کے بتائیں. ہاں بیسکلی بس یہ چیزیں وہ ہو جاتا ہے ٹائم ٹو ٹائم. کارٹلیج ہوتا ہے, اس کو ملٹیپل ٹائم آپ ہٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, بریک ڈاؤن ہوتا ہے. نہیں تو پیرنٹس کو تھوڑا سا پریشانی نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا فائٹ کر رہا ہے, زخمی ہو جائے گا؟ میں تو سب سے پہلے اپنے فادر کا شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھے فائنینشلی سپورٹ کیا اور اس چیز میں موٹیویٹ کیا. تو میرا سرکل ایسا رہا ہے کہ میرے فرینڈس جو بھی ہیں مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں. تو میں اپنی یوتھ کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جو آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں, آپ کا جو سرکل ہے وہ پازیٹیو سرکل ہونا لازمی ہے, تاکہ اس کو اچیو کرنے میں جو آپ کے پیرنٹس ہیں اور آپ کے فرینڈز ہیں وہ ایزی پڑ جاتا ہے. آپ کے سرکل والے ڈرتے ہیں؟ پہلے تو مطلب یہ نہیں تھا, پہلے میں سنگنگ میں زیادہ انوالو تھا تو وہ اس طرح وہ وائب. ابھی مطلب جب مارشل آرٹس میں آتا مطلب ڈرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, گڈ لک. آپ نے بہت سارے میڈلز جیتے ہیں پاکستان کے لیے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ آج آپ لے کر آئے, لیکن آپ نے کہا وہ گلگت بلتستان. نیکسٹ ٹائم آپ نے پلیز یہ کیا ہمیں دکھانا ہے, کہ تاکہ ہماری جو یوتھ ہے جو آپ سے موٹیویٹ ہو رہی ہے وہ سارے جو ہے دیکھیں اور ان کو بھی موٹیویشن ہو. ویسے یہ گیم تو میں نے کافی لوگوں سے سنا تھا اس کو موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کرنا چاہیے اس پہ آگے بڑھنے, کیونکہ یہ سیلف ڈیفینس بھی ہے نا, آپ اس میں سیلف ڈیفینس کرتے ہیں. اس میں ہم وومن امپاورمنٹ میں کام کر رہے ہیں. ہاں اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, لڑکیوں کا کیا کردار ہے یہ اصل میں. آج کل جو این جی او پاکستان نے پچھلے سال رپورٹ کیا تھا, تقریباً 30,000 کیسز جو وومن اور مین ایک ہی جگہ کی پروونس کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں سے 85% جو کیسز ہیں وہ وومنس کے اوپر ہی ہیں, جو ہریسمنٹ سے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سیلف ڈیفینس میں
اس کی کمزوری کی وجہ سے وہ چیزیں پڑ جاتی. تو ہم ابھی کام یہ کر رہے ہیں کہ فٹنس انٹو مارشل آرٹس لا رہے ہیں. ابھی ہم اناٹمی جو ہمارا ایک باڈی ہے گلبرگ گرین میں, وہاں پہ ہم اس ٹائم وومن امپاورمنٹ کام کر رہے ہیں, جس میں ہم سکھا رہے ہیں کہ آپ نے ڈیفینڈ اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس سکھا رہے ہیں, اور اس کے بعد فٹنس لیول, ٹھیک ہے, مارشل آرٹس کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہم ان کو سیلف ڈیفینس کا طریقہ بتا رہے ہیں. صحیح, ٹھیک. وقاص, آپ تو شاعری کرتے رہے, تو ہمارے پاس بھی خوبصورت سی شاعری موجود ہے, ہم دکھائیں آپ کو بھی, پھر اس کے بعد اس پہ بتائیں گے, آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیسی شاعری تھی, آپ کی شاعری سے ملتی جلتی ہے کہ نہیں. ناظرین, ہمارے پاس ایک خوبصورت سی ویڈیو ہے, ہم دیکھتے ہیں, پھر آ کے ہم اپنے شاعر سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ خوبصورت سی شاعری شنا زبان میں آپ سن رہے تھے. امید کرتی ہوں کچھ لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آئی ہوگی, لیکن خیر مجھے بھی تھوڑی سی سمجھ آئی. تو آپ ہمیں بتائیں, آپ نے شاعری سنی تو تھوڑا کچھ سمجھ آیا, کس بارے میں بات کر رہے تھے وہ؟ بے شک فنکار تاج صاحب, اس کے بعد خالق تاج صاحب, یہ گلگت بلتستان کی جو شنا جو ہے شاعری اور شنا ادب جو ہے گلگت بلتستان کا, وہ سرمایہ ہے اور یہ ہمارے فخر ہیں. بالکل. تو اس میں جو ظفر وقار تاج صاحب تو اپنی نظم میں فلیش بیکس یعنی اپنی جو ہے بچپن کی پرانی یادیں, پرانی یادوں کو تازہ کر رہے تھے, اور اپنے دل کے جو ہے اداس جو ہے نگروں سے گلیوں سے گزرتے ہوئے جو ہے ایک پروسیس پہ وہ اپنے شعر کہتے تھے اور نظم کو مکمل کرتے. اچھا وقاص, کوئی ہمارے پاس ہمارے پروگرام کا وقت بھی بہت کم رہ گیا, ابھی کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے عوام کو, اپنی شاعری کے سے دینا چاہتے ہیں, اپنے الفاظ جو بھی آپ کے اس میں ہیں تو؟ جی بالکل, جیسا کہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے, ضلع دی امیر سے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی نیو کمرز ہیں, نئے شعراء ہیں جو ادب سے وابستہ ہیں, شعر کہنا چاہتے ہیں, جانتے ہیں, تو وہ مطالعے کو مضبوط کریں, اچھے شعراء کو پڑھیں اور کلاسیکل کو پڑھیں, کرنٹ پہ جو چل رہے ہیں عصر حاضر کے ان کو پڑھیں, اور مشاعروں پہ جائیں, مشاعرے پڑھیں. اور ایک اور چیز ہے, گلگت بلتستان میں جو ہے شعراء کے ساتھ کئی جو ہے مسائل بھی ہیں. بالکل ایسے ہیں, تو ان پہ بھی اگر میں بات کرنا چاہوں گا وقاص, ان پہ ہم ہمارا ایک اور پروگرام ہوگا, ہم اس پہ انوائٹ کریں گے آپ کو, تو اس پہ ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے, ہمارے پاس ابھی بہت کم وقت ہے. تو بس یہی میسج ہے میرا نیو کمرز کو, وہ اچھے شعر کہتے رہیں اور پڑھیں, اور کوئی اور ان کے سوشل میڈیا پہ پیجز بھی ہوں گے, تو آپ جا کے ان سے وہاں پہ رجوع بھی کر سکتے ہیں. زہیب, ہماری جو نیو جنریشن ہے, کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں گے ان کو میں یہ میسج کیریئر کے حوالے سے؟ اوکے, میں یہ میسج دینا چاہوں گا, اور پچھلے تو میں نے کہا کہ فرینڈ سرکل آپ نے دیکھنا ہے, اور اس کے علاوہ ڈسپلن رہنا ہے, جو بھی فیلڈ سے آپ تعلق رکھ رہے ہیں ڈسپلن رہنا ہے, اور جو بھی فیلڈ ہے اس کو مطلب یہ امپاسبل والی کوئی بات نہیں ہے. یہ مجھے پہلے لگتا تھا کہ امپاسبل ہوگا, تو ابھی اس کو پاسبل بنائیں ہارڈ ورک کی وجہ سے. ہارڈ ورک کرنا ہے آپ نے اسمارٹ ورک کے ساتھ, اور فرینڈ سرکل کو آپ نے صحیح کرنا ہے. اور آئی ول ٹیک دس مومنٹ ٹو تھینکس مائی اسپانسرز پنک باکسنگ اینڈ واسف بھائی, جنہوں نے مجھے ہر جو میرے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں مجھے مارشل آرٹ گیئرس وغیرہ جو مجھے چاہیے ہوتے ہیں وہ مجھے پرووائڈ کیا تھا. بہت شکریہ زہیب وقاص, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بڑا اچھا لگا. وقت ہمارے پاس بہت کم تھا, انشاءاللہ آپ کو اگین اپنے ہم پروگرام میں انوائٹ کریں گے. تو بہت شکریہ آنے کے لیے. ناظرین, امید کرتی ہوں آپ سب کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. سوشل میڈیا پہ جا کے آپ نے ضرور ہمارے پیجز کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, اور ہمیں بتانا ہے کامنٹ سیشن میں جا کے. اس کے علاوہ ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے, ریپیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ جا کے آپ ہمارا پروگرام پورا جو فل وہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.